नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मुतवक्के तौर पर इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जब मैं ये बात किया करता था कि इमरान खान साहब मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे तो लोग हंसी में मेरी बात उड़ा दिया करते थे। मैं हकीकत पसंद हूँ, मामलात, हालात, वाक़यात को देख कर आगे चलता हूँ। कारोबार सनत पर प्रोग्राम करता हूँ ना, इसकी वजह से विज़न थोड़ी क्लियर हो जाती है। ख्वाहिशात, तवक्कुआत और ऐसी चीज़ें जो कि दिल से जुड़ी होती हैं, जिनसे बायस यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई इस तरह के एटीट्यूड्स डेवलप हो जाएं जहां बंदा साइड टेकिंग करना शुरू कर दे, वो ख़त्म हो जाती है। बंदा हकीकत को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि कारोबार के अंदर पैसों की जब या पैसों के मुतालिक जब बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसकी विजन और उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और उसको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं। और यकीन करें, लोग मजाक में मेरी बात को रद्द कर दिया करते थे, मुस्तरद कर दिया करते थे। पाकिस्तान के ड्राइंग रूमों के अंदर ये बतौर मजाक कहा जाता था कि मैं जो बात कह रहा हूँ, लेकिन आज वो हकीकत बनने वाली है। इसके साथ साथ बहुत ही अहम खबर भी सामने आ चुकी है। आपको पता होगा, पहले भी ये बात रही कि पहले हुसैन लवाई साहब और फिर उसके बाद आपने देखा होगा अनवर मजीद साहब, और आज ऐसी बात गर्दिश में है कि गालिबन जरदारी साहब के भी कोई वारंट वगैरह निकल गए हैं। उसके मुतालिक भी थोड़ी बात करेंगे। और आज शाम को आपको पता है कि बहुत ही अहम तकरीब का इनेकाद होगा, उसके मुतालिक भी बात करेंगे जब वज़ीर आज़म हल्फ लेंगे। काफ़ी अरसे के बाद कह रहे हैं कि सादगी से ये तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो कि PP रहनुमा हैं, और जनाब हाजी गनी उस्मान साहब जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मारूफ ब्रोकर हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये जो बात अभी गर्दिश में मीडिया में है, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ख़बर है अगर इस तरह की बात है कि आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक जो बात चल रही है। जी नासिर, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। और मेरे पास अभी व्हाट्सएप बिलावल हाउस का 1 सेकंड पहले आया है, जो मैंने आपको भी उसी नंबर के साथ और टाइम के साथ कम्युनिकेट कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात की टोटल तरदीद की है कि आसिफ जरदारी साहब के ना कोई वारंट अरेस्ट हुए हैं और न इस तरह की कोई न्यूज़ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं इस न्यूज़ को सिर्फ रूमर के तौर पे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। और मैं कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा होते हुए इससे इनकार करता हूँ, इसको डिनाई करता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब दो चीज़ें तो हैं ना, कि हुसैन लवाई साहब जो कि जरदारी साहब के बड़ी नज़दीकी शख्सियत हैं, उनका तो मामला आपके सामने है। फिर अनवर मजीद साहब, कल उन्होंने कहा कि मैं हथकड़ियाँ नहीं लगवाऊँगा। वो भी मारूफ शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। वो एक सिलसिला तो अपनी जगह लग रहा है, शायद इस वजह से इस खबर की अहमियत बढ़ गई थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वजाहत बिलावल हाउस की जानिब से आई है। चलें, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर और वाज़ेह हो जाएगी सिचुएशन, क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने उसकी कॉपी भी आपको जी दी है, मैंने देखा के तौर पे आप। लेकिन आज वज़ीर आज़म का इलेक्शन है ना, जी, तो गालिबन बहुत सारी बातें इस तरह की आएंगी। मेरे साथ हाजी गनी उस्मान साहब भी मौजूद हैं। हाजी गनी साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी स्टॉक मार्केट कुछ हरकत में आएगी। अब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आप लोगों ने कहा हंग पार्लियामेंट होगी, ना इसकी होगी ना उसकी होगी, लेकिन अब तो ऐसा महसूस होता है कि शक्ल बिल्कुल वाज़े होकर एक पार्टी के हक़ में बात होगी और उन्हीं का वज़ीर आज़म बन जाएगा। जैसे अली आपने कहा कि इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर्स का हलफ उठाएंगे, नो डाउट कि 99.99 101% इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर साहब का हलफ उठाएंगे। अब जैसे सादगी की बातें हो रही है और ये है, अब फर्स्ट स्पीच जो मेरे ख्याल में आफ्टर हलफ, मेरे ख्याल में उनकी कौम से या पार्लियामेंट में पहली स्पीच भी होगी, उसमें क्या राय अमल है वो पता चलेगा। अब आप जो ये रूमर्स वाली खबरें फैलवा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, देखिए ना, जब से मैं सोशल मीडिया और ये मीडिया जितने आए तो रूमर का ज़माना मेरी नज़र में बढ़ गया है। और अभी जैसे बेग साहब ने भी क्लियर किया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो मेरे ख्याल में अब तो ज़माना ये हो गया कि हर बात पे ये सोशल मीडिया पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, इस पे आ गया, तो लोगों के ख़िलाफ़ भी उल्टी सीधी खबरें चलती रहती है।
اب جو ہے کہ حلب میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے جیسے کہا، میں نے آپ کے پہلے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب کو 100 سیٹس مل جائے گی، جو آپ کو یاد اسٹاک مارکیٹ کی بھی کچھ معروف شخصیات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھ رہی ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کے اندر تیزی آئی تو اس کی ذمہ داری کیا نئی حکومت لے گی، اور اگر اس میں کوئی کریکشن آتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ دیکھتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے۔ بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ شام کو ہمارے ملک کا ایک نیا وزیر اعظم ہوگا، دوپہر کو ووٹنگ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے متوقع طور پہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے فاضل مہمان ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، ویسے تو ان کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن یہ تاجر صنعت کار رہنما بھی۔ بات یہ ہے کہ مرزا اختیار بیگ صاحب، یہ جو ہمارے تاجر صنعت کار برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان پر بڑی تہمتیں لگائیں، ان کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کیں، جب یہ دھرنے میں تھے تو ان کے خلاف بیانات دیے۔ آج ایک بڑی آکورڈ سچویشن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہر جگہ کے تاجر صنعت کار رہنما جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، ان کو موتی چور کے لڈو کھلا رہے ہیں، ان کا جناب بڑے تواضع کر رہے ہیں، ان کو طرح طرح کے کھانے کھلا رہے ہیں۔ آپ کے خیال سے عمران خان صاحب کیا ماضی کو بھول جائیں گے جب مختلف چیمبروں نے اور مرکزی جو قیادت ہے تاجر صنعت کار رہنماؤں کی، انہوں نے ان کے خلاف اخباروں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیانات دیے؟ دیکھیں ناصر صاحب، میں ذرا سا تصحیح کر دوں کہ بزنس کمیونٹی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ ہمارا انٹرسٹ سے بھی ہوتا ہے کہ جو معاشی گروتھ ہو، ایکسپورٹس بڑھیں، ملک میں سرمایہ کاری ہو، نئے جاب کریشن ہو، اور گورنمنٹ کا یہ اینگل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو ملے۔ اس سلسلے میں ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن سے پہلے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے روڈ میپ ڈسکس کیے ہیں، اور جہاں پہ ہم مطمئن نہیں تھے ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن جنرلی ایسا تاثر تھا، میں کہوں، اور ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے بھرپور مدد کی عمران خان کی الیکشن میں، ہر طرح کے دمے سخنے، تو وہ بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، جن کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگینسٹ تھے اور اب کوئی جانا چاہ رہے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ عمران جو بھی ہمارا پرائم منسٹر آئے گا، اور اللہ میں آپ کے متعلق بات نہیں کرتا، ایک اور بات میں یہ کرتا ہوں کہ زیادہ تر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ تاجر صنعت کار برادری والے نون لیگ کے بہت زیادہ ہمدرد تھے، اور انہوں نے نون لیگ کے ذریعے اپنے کام بھی بہت سارے نکلوائے اور ان کی بڑی تعریفیں بھی کیں۔ تو اس پس منظر میں نے بات کی۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں کیونکہ فیڈریشن اور ان سے عہدے بھی لیے، میں فیڈریشن پاکستان کا جو رولنگ گروپ ہے اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بلایا تھا ضرور، وہ جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، اسد عمر صاحب بھی تھے، ہم نے ان سے معاشی ایجنڈا، روڈ میپ، ان کا پروگرام، ان کی ترجیحات، ایکسپورٹ کے اوپر، نئے سرمایہ کاری کے اوپر، گروتھ کے اوپر، ٹیکس کے جو مسائل ہیں، اصلاحات پہ بات کیے، اور انہوں نے ہمیں مطمئن کرنے کی کافی حد تک بڑی اچھی پرپوزلز اور انہوں نے تجاویز دی۔ کچھ جگہ پہ ہم نے اعتراضات بھی کیے، اور یہ صرف عمران صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تھا۔ شہباز شریف صاحب کو بھی فیڈریشن میں بلایا گیا تھا، اور ان کے دوسرے رہنما جو تھے سعد رفیق وغیرہ، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے ان کا معاشی روڈ میپ، معاشی ایجنڈے کو ڈسکس کیا کہ وہ آنے والے وقت میں اگر وہ منتخب ہو کر آئے تو ملک کو کیا کرنا چاہیے، تجاویز دی۔ حاجی غنی عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ لوگوں کے بھی ایک معروف بروکر کے کو بہت اچھے تعلقات، ایسا محسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں، ایسا محسوس ہوتا ہے تصویروں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو کوئی خاص قسم کی چیزیں متوقع ہیں؟ کوئی ڈسکشن سٹاک مارکیٹ کے متعلق بھی ہوتی ہے وہاں پر، یا چونکہ آپ کے تو وہ دوست ہیں اس لیے ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے،
کوئی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے یا صرف آپس میں ہی گفتگو کوئی؟ دیکھیے علی، جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے ابھی بیگ صاحب نے کہا کہ ہم نے عمران صاحب کو بھی بلایا، شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا، مگر اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کسی سیاسی لیڈر کو اپنے پلیٹ فارم پہ نہیں بلایا۔ نو ڈاؤٹ کہ چیمبر آف کامرس نے یا فیڈریشن نے یا دوسرے اداروں نے یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھیں کہ ابھی جو فائنانس منسٹر جو آ رہے ہیں پرپوز، جو ابھی اسد صاحب، یہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں 4 سال سیکیورٹی ایکسچینج کے نومینی بورڈ پہ رہے ہیں اور ہی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ اسٹاک ایکسچینج۔ جیسے ابھی مفتاح صاحب تھے، وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کافی جانتے تھے۔ تو دیکھیے بزنس مین کمیونٹی کا اسد عمر صاحب کے تو غالباً بھائی کافی عرصہ چیئرمین بھی رہے نا اسٹاک ایکسچینج۔ بالکل اسد عمر کے بھائی ایک گورنر بھی رہے، ایک اسٹاک کے چیئرمین بھی رہے، اور اب اسد صاحب پولیٹیکل تحریک استقلال میں فائنانس منسٹر بھی آ رہے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ دیکھیے ہم بزنس مین کمیونٹی کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں بزنس ڈیولپ ہو، اکانومی ڈیولپ ہو، ان امپلائمنٹ کم سے کم ہو، اسٹریٹ کرائم کم ہو۔ تو ہم بزنس کمیونٹی تو ایک ہی چاہتی ہے کہ سیکیورٹی ہو۔ سیکیورٹی جتنی ہوگی تو دیکھیں نا، ہمارے یہاں میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ نون پاکستانی نہیں، اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان میں سرمایہ لگانے کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہے۔ بھائی اسٹاک مارکیٹ والے ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بروکر یا سابقہ ادوار کے اندر نون لیگ کے ہمدرد تصور کیے جاتے تھے، آپ کے تھوڑے اپوزیشن گروپ کے لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ تب مزے لیتے رہے، اب آپ لوگوں کی باری آئے گی، اسٹاک مارکیٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اب آپ لوگوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، اندر کی خبر بتائیں۔ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ آپ بڑی گول چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، تو اور کیا کروں کہ کسی کا نام لینے کی آپ ہمت نہیں کرتے۔ نہیں، ہمت کر لیتا ہوں، آپ کہتے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر جو رولنگ پارٹی اور اپوزیشن ہوتا ہے دنیا میں، کبھی بھی جو بھی سیاست چلتی ہے، جیسے فیڈریشن میں دیکھیں، چیمبر میں دیکھیں، تو کچھ لوگ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو پھر سمجھ لو نا کہ کوئی الیکشن ہونا ہی بند ہو جائے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ مان لیا آپ کی بات کو، مان لیا، مان لیا نا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ سے میری دوستی ہے اور کسی میڈیا والے سے نہیں ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے نا۔ تو میرے خیال میں ہم بزنس مین کمیونٹی کی، جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کی رسپانسبلٹی ایک ہی ہے کہ ملک میں اکانومی ڈیولپ ہو، ملک میں صحیح معنوں میں بزنس چلے۔ یہ بزنس چلیں گے نا تو مطلب سمجھ لو آپ کے توسط سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے جو مسئلے مسائل پہلے تھے وہ اب ختم کر دیے جائیں گے، آسانیاں پیدا کی جائیں گی، ٹیکسز کا بوجھ جو سارا لاد دیا گیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز پر، وہ ختم کیا جائے گا، یہ توقع کی جا سکتی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان کی کیبنٹ کو بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، میری نظر میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ جیسے ایکسپورٹ ہے، ہمارا ایکسپورٹ مطلب بڑھ نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ مین تو ہمیں چاہیے کہ ان امپلائمنٹ، لو کوسٹ ہاؤسنگ اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے نئی کیبنٹ جو بھی آئے نا، ان کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس پوزیشن کو اسٹرانگ کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن آٹومیٹک اسٹاک ایکسچینج چلے گی پھر۔ اچھا، یہاں پر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مین ایشوز پہ آنا چاہیے۔ اس وقت جو حکومت عمران خان بنانے جا رہے ہیں ان کو بہت چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا پہلا نہیں، ایکسپورٹ سے بڑا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہے $18 بلین کا، پھر تجارتی خسارہ جو ہے $35 بلین کا، پھر بیلنس آف پیمنٹ جو ہیں جو کرنی ہے قرضوں کی ادائیگی، اس کے لیے فنڈز آپ کو چاہیے، آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں، روپی پہ پریشر ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیڈرز نے انہیں کال کرا ہے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، سعودی عرب نے بھی، چین نے بھی۔ تو یہ تمام خوشائن بات ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ تمام لوگ جو ہمارے دوست ہیں پاکستان کے اور نئی حکومت کو وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب رہے، وہ اپنا تعاون کریں گے اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ نئی حکومت بخوبی جو ہے اس کو میٹ کر سکے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے فورن ریزروز کا، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا اور روپی پہ پریشر کا، یہ مثبت پاکستان کے حق میں جلدی حل ہو جائے گا۔ اور یہ تمام ممالک بہت معروف انڈسٹریلسٹ بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت ہیلم آف افیئرز میں ہوں گے عبدالرزاق داؤد صاحب۔ تو
ان کے اضافے سے آپ کے خیال سے کیا معاملات؟ رزاق داؤد صاحب نے مشرف صاحب کے دور میں بھی وہ وزیر تجارت تھے اور وہ لمس میں بھی ہیں، وہ نمل یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، وہ معروف کاروباری شخصیت ہیں، ڈسکاؤن کا انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا بزنس ہے. تو اور بھی بہت سارے بزنس کی مشکلات اور بزنس کی سمجھ بوجھ ہے. اور رزاق داؤد جو ایڈوائزر، انہوں نے ٹیکسٹائل کا، انڈسٹریز کا بنایا ہے، ٹی ڈیپ وغیرہ جیسے ادارے ان کے اندر میں دیے ہیں جو ایکسپورٹ کے ذمہ دار ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی پالیسیوں سے اور ان کی جو پرپوزلز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، اس پہ عمل کر کے ہم تو یا میں حاجی غنی عثمان صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. حاجی غنی عثمان صاحب، آپ نے جو ایکسپورٹس کے سلسلے میں کہا وہاں کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، عبدالرزاق داؤد صاحب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کافی کنٹریبیوشن کر سکیں، ان میں سے ایک پازیٹیو انرجی نکلے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے پھر میں اگین کہوں گا کہ بیگ صاحب نے رزاق داؤد کے بارے میں باتیں کی نا، وہ 100% کریکٹ ہے. وہ مشرف کی حکومت میں بھی کامرس منسٹر رہے اور بڑے کاروباری ادارے، پاکستان کا بڑی داؤد گروپ کے وہ سمجھو فرزند ہے اور وہ بڑے کاروباری سمجھ سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. میں ان سے پہلے بھی 2-4-6 مرتبہ ملا ہوں اور ان کی سوچ بھی ہے نا، وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائیں. تو میری نئی حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی وہ ایڈوائزر لے کے آئے، نیک نیت اور ایماندار لوگوں کو لے کے آئے تاکہ یہ نیک نیتی سے پاکستان کو بڑھانے کی سوچ ہے. اب کلچر چینج ہو رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ چینجز آئی ہے، پہلی مرتبہ 10 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت ہٹ کے دوسری حکومت آئی ہے اور لوگوں نے ایک چینج کے لیے ووٹ دیا ہے. تو اب یہ نئی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چینج کو صحیح معنوں میں فالو کرے اور لوگوں کے کام کر کے دکھائے. تو میں کہوں کہ لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ ووٹ کا حق پورا ہوگا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شو میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو بنی گالا کے اندر جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں یہی شاید طے ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں گی ان کی لیڈرشپ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو دی جائے گی جو کہ ایکسپرٹس ہوں گے اپنی فیلڈ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے اندر بھی ایسا توقع کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ریشفل ہوگی. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.